हेलो दोस्तों। आज 16 जून 2026 को शहरियार खान और मैं इमरान खान आपको जियो पॉलिटिकल गपशप की एक और एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज शहरियार और मैं एक दफ़ा फिर बड़े एक्साइटेड हैं, होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद 19 जून को जुम्मे के दिन जनीवा में इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होने जा रहे हैं और एक इंतहाई अनप्रेसिडेंटेड पीस डील है जिसमें आपको पता है कि आपके और मेरे मुल्क ने, पाकिस्तान ने एक इंतहाई कलीदी किरदार अदा किया है और ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड रोल था कि जो पाकिस्तान ने टेक अप किया तकरीबन 2 महीने पहले। और पाकिस्तान के अंदर से भी कई ऐसी स्केप्टिकल वॉइसेस थी और बाहर दुनिया के ममालिक से, पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, वो ये कहते रहे कि देखिए पाकिस्तान के पास क्या लेवरेज है कि ये पीस डील को पाया तकमील तक पहुंचाए। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई इन्फोर्समेंट की कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। फिर कई लोग ये कहते रहे कि देखिए इससे पाकिस्तान के लिए बड़े रिस्क हैं, लेकिन इन तमाम तर खदशात के बावजूद पाकिस्तान ने एक इंतहाई खुश असलूबी से ये रोल प्ले किया है। तो इस पे आज शहरियार और मैं बात करेंगे कि कैसे हाउ पाकिस्तान को पुल इट ऑफ, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद अब ये साइन होने वाला है। मेरा ख्याल अब इसमें कोई इबहम नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है शहरियार और मैं जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं, हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करते, सिर्फ अपने मुल्क की तारीफ नहीं करते, बल्कि हम एक एम्पिरिकल एविडेंस की बुनियाद पे हम तज्जिया भी करते हैं, हम पॉलिटिकल फोरकास्ट भी करते हैं। तो शहरियार और मैं इस पे भी डिटेल में बात करेंगे कि ये एमओयू साइन होने के बाद व्हाट्स नेक्स्ट, इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो 60 दिन का प्रोसेस है उसमें असल तो जो लॉन्ग टर्म एक एग्रीमेंट है वो तो उन 60 दिनों में निगोशिएट होना है। तो क्या मिडल ईस्ट में हम पीस आता हुआ देखते हैं या नहीं आता हुआ, तो इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे। अब मैं शहरियार आपकी तरफ आता हूँ, पहले तो आप मुझे अपने तासुरात बताएं और दूसरा बताएं कि आपकी क्या इस पे इनिशियल थॉट्स। देखिए, जहाँ तक जो फर्स्ट फेज है पीस टॉक्स का जो साइन होने जा रहा है, एक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक या सफारती जो हिस्ट्री है उसका ये सबसे बड़ा मार्क है। और इसमें जितनी तारीफ की जाए, पाकिस्तान में जो की स्टेक होल्डर्स हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे वो कम है इमरान। ये बेसिकली आप जिस मर्जी पॉलिटिकल डिवाइड का हिस्सा हो, जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी से आप बिलोंग करते हो, ये बेसिकली पाकिस्तान की विन है। और इसको 100% हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। उसको स्टार्ट करें तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हमारे फील्ड मार्शल साहब, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उसके बाद ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और उसके बाद हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो रोल हमारे मोफा ने प्ले किया, उसके जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, पीस मीडिएटर्स हैं। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। और इमरान, अगर आपको याद हो तो हमारे पिछले कुछ जो एपिसोड्स हैं उसमें हमने बार बार ये एक चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि ये जो सिनर्जी क्रिएट हुई हुई है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, उसने बड़े डिविडेंड्स दिए हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल सीन के ऊपर। और ये जो इंटरनेशनल सिनारियो और जो जियो पोलिटिकल जो डिविडेंड्स जो पाकिस्तान को मिल रहे हैं, ये बेसिकली जो सिनर्जी है बिटवीन रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इसको हम बिल्कुल भी क्या नाम है भूल नहीं सकते। और देखें, ये ऑलरेडी अब साइन होने जा रहा है। ये काफ़ी एक हिस्टोरिकल इवेंट होगी। और मेरे ख्याल में पिछले 70 साल में अगर गिवन के ये जो भी अभी डिस्कशन आगे होनी है, ये अगर अच्छे एक नोट के ऊपर कोई अकॉर्ड्स वगैरह आज से 60 दिन के बाद साइन हो जाती हैं तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट होगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल शरियार, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है तारीख के अंदर। और देखें, वही बात है कि मैं और आप तो जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट की अपनी कमोबेश 2 महीने पहले, तो उसका असल में पस मंजर भी यही था बिल्कुल। कि जब ईरान और अमेरिका की जंग चल रही थी, तो हम वैसे जियो पोलिटिकल इशूज पे लिखते भी रहते हैं, तो हमने कहा इस पे अब एक तज्जिया भी करें और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। और सबसे ज्यादा हमें एक्साइटमेंट पाकिस्तान के रोल की थी कि पाकिस्तान ने जो रोल टेकअप किया। अब
لیکن دیکھیں پاکستان کی آپ نے ظاہر ہے جو ایک ستائش ہے وہ ضروری ہے، وہ ہم نے کی ہے، پوری دنیا میں ستائش ہو رہی ہے، پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم وہ فرسٹ پرسن تھے دنیا کے لیڈر جنہوں نے پیس ایکارڈز کو باقاعدہ انہوں نے اناؤنس کیا. اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ جی یہ ہو رہا ہے. تو دیکھیں بالکل. پاکستان میں دنیا میں انیشیٹو پاکستان کے ہاتھ میں اب اس وقت. تو اور ہاں عمران، اس میں جب پہلی دفعہ جی سیز فائر بھی تھا وہ بھی پاکستان نے اناؤنس کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو. بالکل بالکل، اور یہ زبردست ہے. اب لیکن شہریار تھوڑا سا اس پہ اچھا، سب سے پہلے تو بفور وی کم ٹو دا post MOU signing negotiations between ایران اینڈ یو ایس، اور انتہائی پیچیدہ وہ موضوع ہے. میں اس کی طرف آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کچھ آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں کہ یہ اب جو MOU سائن ہوگا جنیوا میں، اس میں کیا ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں وہاں پہ، چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر آئیں گے، امریکہ کی طرف سے کون آئے گا؟ کیونکہ اب پچھلے ایک دو دن سے بڑی اس پہ مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں الیکٹرانک سائننگ ہوگی، لیکن اب لیٹسٹ کل ٹرمپ نے کہا ہے کہ جے ڈی وینس بھی آ رہا ہے. تو اس پہ کیا آپ کے پاس اطلاعات؟ دیکھیں عمران، اوبیسلی میرے خیال میں تو جو ڈائنامکس ابھی چل رہی ہیں فزیکل سائن کی طرف ہی جا رہی ہیں ساری باتیں، اور پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اس کو جنیوا میں. اب اس میں کچھ جو کریٹیکل وائسز ہیں وہ یہ کوشچن کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جنیوا میں کیوں سائن ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیوں نہیں سائن ہو رہا؟ اگر اسلام آباد ایکارڈز اس کا نام ہے یا پھر اسلام آباد مومیرنڈم اس کا نام ہے تو پھر یہ جنیوا میں سائن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ کچھ نئے سیئرز ہیں عمران جو بیسکلی نا ہر ایک چیز کے اندر نیٹ پکنگ کرتے ہیں. جو ساری کی ساری میڈیشن ہوئی ہے، جو سارے کا سارا بیک چینل ہوا ہے، وہ پاکستان نے ہی ہوسٹ کیا ہے اور پاکستان کو اس کی ریکگنیشن مل رہی ہے. دوسرا یہ کہ جنیوا کو کیوں چوز کیا گیا، ایک تو یہ کہ جنیوا کی ہسٹوریکل نیوٹرالٹی جو ہے وہ ورلڈ وار سے لے کے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف UN، وہ سارے کا سارا جنیوا کا جو ایک آؤٹ لک ہے گلوبل، وہ نیوٹرالٹی کے اوپر بیس کرتی ہے. ایک تو سب سے بڑی ریزن یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب میڈیشن تو چلیں پاکستان نے کی ہے، لیکن اب آگے جو ڈائنامکس ڈسکس ہونی ہے نا عمران اگلے 60 دنوں میں، اس میں اور کچھ پلیئرز ہیں جن کی کافی ریلیونس ہوگی، جس میں قطر، عمان، یہ بھی بڑے امپورٹنٹ پلیئرز ہوں گے. کیونکہ اب آگے جا کے جو فنڈز وغیرہ جو ریلیز ہونے ہیں اور جو سینکشنز وغیرہ لفٹ ہونی ہے ایران کے اوپر، اس میں یہ قطر کا اور عمان کا بہت بڑا رول ہوگا، اس میں UAE کا بھی بہت بڑا رول ہوگا. اور کچھ تو رپورٹس اس طرح کی آئی ہیں کہ $2 سے $3 بلین جو ہیں وہ UAE نے ریلیز کیے ہیں آن بہاف آف دا US. جہاں تک قطر کی بات آتی ہے کہ جو کافی حد تک جو ایران کے فنڈز فریز ہوئے ہوئے ہیں وہ بھی قطری بینکس جو ہیں وہ ہولڈ کر رہے ہیں. تو اب جیسے جیسے یہ ساری ڈسکشنز جو ہیں ٹیکنیکلی آگے چلیں گی، اس میں یہ باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بھی رول انکریز ہوتا رہے گا. تو اس کی وجہ سے جنیوا کی اور امپورٹنس وغیرہ آ رہی ہے. دوسرا یہ نہیں بھولنا چاہیے عمران کے تیسرا بھی ایک اسپوائلر اور اسٹیک ہولڈر بھی اس کے اندر انوالوڈ ہے، جس کا نام اسرائیل ہے. کچھ پتہ نہیں اس کے بھی کچھ جو ہیں اسٹیک ہولڈرز وہ بھی آنا چاہیں. وہ بھی ابھی دیکھیں نا، سب سے بڑا جو ایک کرٹیسزم آ رہا ہے زائنسٹ لابی کی طرف سے، وہ سب سے بڑا کرٹیسزم یہ ہے کہ ہمیں تو انوالو ہی نہیں کیا گیا پروسیس کے اندر. یہ تو ایران اور US کے درمیان ہوتی رہی ہے، ہماری تو کسی نے کوئی بات ہی نہیں سنی، اور وہاں پر صفائے ماتم بچھا ہوا ہے اس ٹائم پہ. تو ان کو بھی میرے خیال میں ایک تھوڑی سی کیا نام ہے اونرشپ دینے کے لیے جنیوا ایک ایسا نیوٹرل وینیو ہوگا جہاں پر سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پر کانگریگیٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ ریزن بھی ہے. پھر اس کے بعد اسلام آباد کی ڈائنامکس وغیرہ بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں باقی جو انوالوڈ رہے ہیں وہ تو آئی تھنک دے آر پرفیکٹلی کمفرٹیبل ان کمنگ ٹو اسلام آباد. لیکن شاید کچھ ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جنیوا کی سیکیورٹی اور جنیوا کی جو ہسٹوریکل ریلیونس ہے اس کو زیادہ میرے خیال میں وہ پریفر کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد. آپ کے خیال سے کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ جو سائننگ ہے وہ جنیوا میں ہو رہی ہے؟ چلیے یار، آپ نے ساری وجوہات بتا دی ہیں. دیٹ آل میک سینس، اور مجھے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں مرضی سائن کریں. ساری دنیا کو ہاں، پتہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے کہ پاکستان نے یہ ساری ثالثی کرائی ہے. بالکل. جو ہے وہ پاکستان کا کردار اب تاریخ میں لکھا جا چکا ہے. اب وہ ٹمبکٹو میں سائن کریں، آپ کاسا بلانکا میں سائن کریں، جنیوا میں سائن کریں،
کسی بھی جگہ سائن کریں، یہ چھوٹی چیز ہے، یہ ایک اور دیکھ لیں کہ پیس ایگریمنٹ کو بھی اسلام آباد اکارڈز کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اور پاکستان پاکستان اگر ہوسٹ بھی کر رہے ہیں. ہوسٹ بھی ہاں. کر رہا ہے وہاں پہ پاکستان کی لیڈرشپ موجود ہوگی، تو یہ میرے اچھا. لیے اٹس beside the point. ہاں عمران، اور دوسرا یہ ہے نا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا ہسٹوریکل پریسیڈنٹ بھی کوئی نہیں ہے. کافی پیس ایکارڈز وغیرہ جو ہیں وہ میڈیٹ کسی اور لوکیشن میں ہوتے ہیں اور سائن کسی اور لوکیشن میں ہوتے ہیں. تھوڑی بہت ریلیونس اس کیس کے ساتھ بنتی ہے. جو اوسلو ایکارڈز تھے عمران، جو اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان سائن ہوئے تھے، وہ ناروے نے میڈیٹ کیے تھے سیکرٹ ٹاکس کے اوپر. وہ اوسلو میں ہوئی تھی ساری سیکرٹ ٹاکس، لیکن جب سائننگ کا ٹائم آیا تھا وہ وائٹ ہاؤس میں سائن ہوا تھا. تو اچھا، اوسلو ایکارڈ سے زیادہ بڑا کیا ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں کہ ساری میڈیشن جو ہے وہ اوسلو میں ہوئی، اور جو سائننگ کا جب ٹائم آیا وہ وائٹ ہاؤس میں سائن ہوئے تھے. تو ہسٹوریکل پریسیڈنٹ بھی ہے اس چیز کا. دیکھیں شہریار، پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ اتنے خوش ہیں کہ اسلام آباد میں یہ سائن نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہاں پہ سائن ہو رہا ہوتا 3 دن کے لیے ہمارے دونوں شہر بند ہو جاتے. ہم F6 جو ہے وہ کافی پینے کے لیے بھی جا نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے ملک کا ٹیکس پیئر کا خرچہ ہوتا. پچھلی دفعہ تو آپ شکریہ ادا کریں کہ سرینا میں جو ہز ہائنس آغا خان نے اور انہوں نے وہ اسپانسر کر دیا، تو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے لگنے تھے. اب ٹھیک ہے، جہاز میں ہمارے لیڈر جائیں گے تو پیسے جتنے ہمارے کام لگے اور ہمیں جتنی کم تکلیف ہو اس امن کے لیے، آلریڈی ہمیں جو تکلیف ہو رہی ہے، اتنا مہنگا پٹرول ہم خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس پہ کوئی اتنا ایشو. اچھا آگے بڑھتے ہیں شہریار. دیکھیں ابھی آپ نے آلریڈی اسرائیل کے کردار پہ بات کی. اب ہم آپ آگے چلتے ہیں. اس جمعے کو سائن ہو گیا، ایم او یو سائن ہو گیا. ہم پوسٹ ایم او یو سینیریو ڈسکس کرتے ہیں. بالکل. اس کے بارے میں ایم او یو سائننگ تک تو آپ کو پتا ہے میں بڑا جو ہے وہ آپٹیمسٹک رہا ہوں. اب اس کے بعد میرا جو ہے نا پیسمزم شروع ہو جاتا ہے، اور آپ اس کو میرے پیسمزم کو تھوڑا بیلنس اگر کر سکتے ہیں تو کریں. مجھے یہ سینیریو کوشش نظر ہوگی. اوکے سو مجھے یہ سینیریو نظر آتا ہے شہریار کے جو نیوکلیئر ایشوز ہیں نا، اس پہ بڑا مشکل ہوگا 60 دن میں ایک ایگریمنٹ پہ پہنچنا. پرسوں ہی جو لنڈزی گراہم ہے، سینیٹر لنڈزی گراہم، جو کہ اسرائیل کے ایک نمائندہ ہیں امریکی حکومت کے اندر، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو نیوکلیئر ایشوز پہ جو بھی ڈیل وغیرہ ہوگی وہ کانگریس میں آئے گی سائن ہونے کے لیے، تو ہم یہ دیکھ لیں گے. ظاہر ہے یعنی ایک طرح سے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ایک سخت میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسرائیل کے لیے جو آئیڈیل سینیریو ہے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں، وہ اگر نہ آپ نے اچیو کیا تو ہم یہ جو ڈیل کو آگے بھی نہیں بڑھنے دیں گے، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کیا ایران جو ہے وہ اپنی 450 کلو گرام جو انرچ یورینیم ہے وہ امریکہ کو دے دے گا؟ مجھے اس کا جواب نہیں پتا. کیا ایران امریکہ کی اس طرح کی کسی شرط کو مان لے گا کہ 20 سال کے لیے وہ بالکل معطل کر دے یورینیم کی انرچ؟ اچھا دوسری طرف اگر دیکھیں اسرائیل کو، تو یہ جو ہی ایم او یو سائننگز کا جو ہے وہ اعلان ہوا ہے، تو اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہہ دیا ہے، ان کا پرسوں کا شاید یہ بیان ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو اور جو اسرائیلی کیبنٹ ہے وہ اسرائیلی فورسز کے جنوبی لبنان سے انخلاء کی مخالفت کریں گے. جبکہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنی اناؤنسمنٹ میں یہ کہہ دیا تھا، اور ایران بھی یہ کہہ رہا ہے، ایون ٹرمپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پیس ایگریمنٹ کا مطلب ہے کہ لبنان میں بھی امن ہو جائے گا. تو مجھے اسرائیل کا ایک انتہائی منفی رول یہاں پہ نظر آتا ہے. اسرائیل شاید لبنان کے اندر کم از کم سیز فائر کو اس پہ عمل درآمد کرنے سے انکار کر دے یا اس کی خلاف ورزیاں کرے. لیکن دوسری طرف جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ ہے کہ کیسے ایران کا اس 3 مہینے کے کانفلکٹ میں ان کا لیوریج کتنا بڑا ہے. ان کا جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک ابھرتی ہوئی وہ ریجنل پاور ہے. اب میں کوئی ایران کا فین نہیں ہوں. ایران کے اندر جو ایک سخت قسم کا ایک سیاسی نظام وہاں پہ جو نافذ ہے، میں اس کی کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اور ایران کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو اس سے مشکلات کا سامنا ہے. وہاں پہ ایک حقیقی جمہوریت میری رائے میں نہیں ہے. لیکن جب آپ جیو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، جب ریجن میں ان کی ایز اے ملٹری پاور جس طرح وہ مزید ابھرے ہیں، انہوں نے اسٹریٹ آف ہرموز کا جو ایک لیوریج ایک ڈسکور کیا ہے، اس کو ڈپلوائے کیا ہے امریکہ کے ساتھ، جس طرح سے انہوں نے ڈیل کیا ہے، تو اب وہ اسرائیل کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے. آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے میں انہوں نے اسرائیل نے پرووک نہیں ان کو کیا، ٹھیک ہے. اسرائیل صرف لبنان میں کاروائیاں کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اسرائیل پہ
میزائل داغے، ٹھیک ہے، اور پھر ٹرمپ صاحب نے کال کر کے اسرائیل کو کہا کہ بھائی آپ رہنے دیں، ان کے ساتھ آگے نہ کریں. تو یہ سارا ایک سینیریو ہے. تو اس پہ مجھے آپ بھی اپنی رائے دیں کہ جو 60 دن نیگوسیشنز کے آپ کو کیسے لگتے ہیں، اور پھر ہم ذرا اور ایک جو ہے نا وہ کرسٹل بال سامنے رکھ کے دیکھیں گے کہ اگلے 8 10 15 سال میں مڈل ایسٹ میں کیا ہوگا. دیکھیں عمران، یہ آپ نے نا بہت 2 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں. اس کو میں ذرا تھوڑا سا نا زیادہ ڈفرینٹلی تھوڑا سا دیکھتا ہوں، اور میں شروع سے جب سے کانفلکٹ سٹارٹ ہوا ہے نا، اس کو میں ایک ڈفرینٹ لینس سے اس کو ویو کر رہا ہوں. میں آپ کو ذرا تھوڑا ایک سیناریو بتاتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کچھ تو وہ ڈائنامکس ہیں جو اسرائیلی اور جو زائنسٹ لابی ہے نا وہ ٹیبل پہ رکھتی ہے دنیا کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی ہم نے ایران کا نیوکلیئر ویپن پروگرام ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، ہم نے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. ساری کی ساری جو جنگ ہے پچھلے 30 40 سال سے، نیتن یاہو کی آپ کو پتہ ہے پرانی پرانی ویڈیوز بھی لوگ دکھاتے ہیں کہ وہ تو 90s سے لگا ہوا ہے کہ یہ ایران کا نیوکلیئر ویپن جو پروگرام ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. اس کے بعد اس پرٹیکولر جو کانفلکٹ ہے جو فیبرری سے سٹارٹ ہوا ہے، اس میں 2 3 اور ڈائنامکس بھی ایمرج کی ہیں. پہلی ڈائنامک جو سب سے خوفناک اسرائیل کے لیے ایمرج کی ہے وہ ہے ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام. اس کے بعد دوسری جو ڈائنامک ایمرج کی ہے کہ ایران نے اپنے آپ کو جو اسرٹ کی ہے اپنے ریجن کے اندر، اسپیشلی جو ڈائنامکس اراؤنڈ دا اسٹریٹ آف ہرموز، اس نے بھی جو مڈل ایسٹرن یا پھر جی سی سی ڈائنامکس ہیں اس کو بیسکلی ریولوشنائز کر دیا ایک طرح سے. تیسرا جو معاملہ اس کا سٹارٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈسکشن پراکسیز کے اراؤنڈ ریوالو کرتی تھی ایران کی، جس میں حزب اللہ بھی آ جاتا ہے، عراقی ملیشیا بھی آ جاتی ہیں، اس کے بعد ویسے پہلے تو سیریا ہوتا تھا، وہ تو اسرائیل نے نیوٹرلائز کر دیا. ان ڈائنامکس کو بھی جو اسرائیل یہ ایران ہے اس نے ایز اے اسٹیک ہولڈر اس کو پریزنٹ کر دی. اب دیکھیں مشروط کرنا سیز فائر کو یا کسی بھی پیس ڈیل کو with peace in Lebanon, that basically means کہ انہوں نے تو جو لیبنان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی انڈرمائن کی ہے. انہوں نے کہا ہے یہ حزب اللہ ہی لیبنان کی گورنمنٹ ہے. وہ لیبنان کا گورنمنٹ اور آرمی چیف تو مطلب کہ کبھی کہیں اڑتا ہوا جا رہا ہے، کبھی کہیں پاکستان آ رہا ہے، اور وہ لوگوں کو بس منانے کی کوشش کر رہے ہیں بھی ہماری طرف بھی دیکھیں. لیکن دیکھیں تھرڈ کنٹری وہ جا کے اس کی سیکیورٹی ڈائنامکس کی نیگوسیشن گلوبلی کر رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ بیچارے وہ جو لیبنان کی جو گورنمنٹ ہے جیسی تیسی ہے، اس کی ڈائنامکس وغیرہ کیا بن رہے ہوں گے اپنے لوگوں کے سامنے. تو یہ کچھ نہ چیزیں ہیں جو ایمرج کی ہیں آفٹر دس کانفلکٹ. لیکن میرا جو ڈفرینٹ ٹیک ہے عمران وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر تو صرف بہانہ ہے. جو زائنسٹ لابی ہے وہ بالکل بھی سکون سے نہیں بیٹھے گی جب تک وہ ایران کی ساری جو سیکیورٹی، ان کی ساری ڈیفنس، ان کا سارا جو میزائل پروگرام ہے اس کو اتنا سیویرلی ڈیگریڈ کر دے کہ وہ دوبارہ جو ہے ملیٹریلی سر نہ اٹھا سکیں. یہ ان کا الٹیمیٹ گول. میں دنیا میں مڈل پاورز ایمرج ہو رہی ہیں، چائنا کا رائز ہو رہا ہے. تو یہ ایک انتہائی ایک پرخطر مقام سے گزر رہی ہے دنیا اور مڈل ایسٹ. تو میں اگر آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں جنگیں چلتی رہیں گی، ٹھیک ہے، مڈ ٹرم میں، لانگ ٹرم میں، تو اس سے میں اگری کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا. لیکن اس میں اگین پاکستان ایک can be a source of peace and stability and net security provider even in Middle East. اور پاکستان نے جس طرح سے اپنے کارڈز پلے کیے ہیں، ٹرکی کے ساتھ الائنس ہے، ایجپٹ کے ساتھ الائنس ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ساتھ الائنس ہے، تو دیٹ کین پلے ویری ویل. لیکن مجموعی طور پہ یہی بات ہے کہ ایرانیوں کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ان کو کیئرفلی اس ساری چیز کو آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات اچھے رکھیں. یہ نہ ہو کہ کل پاکستان کے ساتھ بھی وہ جیو پولیٹیکل کمپٹیشن شروع کر دیں جو پہلے بھی ان کا ساتھ رہا ہے. بھولے نہ کہ پاکستان نے کیا رول پلے کیا ہے. تو یہ کچھ باتیں اب آخری آپ کنکلوڈ کریں شہریار اس پہ اپنی جو آپ کی ہے. اچھا عمران، وہ آپ کی جو سارا اپنے جو خاکہ کھینچا ہے اس میں جو امپورٹنٹ ڈائنامک ہے نا، جو یو ایس کی جو انٹرنل پالیٹکس چل رہی ہے وہ بھی بڑی اس کے اندر ریلیونٹ رہے گی. دیکھیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کی جو ہے نا جو فیوریبلٹی، اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. اپنی انٹرنل جو ان کی آڈینس ہے، جو ماگا کی جو بیس ہے، وہ بیسکلی بڑی ڈیوائڈ ہوئی ہے اس ایشو کے اوپر. موسٹ آف دا یو ایس پبلک وہ فیور میں نہیں تھی اس کانفلکٹ کے اوپر.
اس کے بعد جو گولز وغیرہ جو تھے، جو آبجیکٹیوز وغیرہ، جو زائنسٹ لابی لیڈ بائی نیتن یاہو، جنہوں نے کنونس کیا ان کو جا کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن میں کچھ لوگ تھے جو دے ور ناٹ ویری کین آن گیٹنگ انوالوڈ ان دس سچویشن. اس کی وجہ سے جو فیوریبلٹی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، دیٹ ہیز گون ٹو اے ہسٹورک لو. اس کے بعد جو انفلیشن ڈائنامکس ہیں یو ایس میں، وہ تو آپ خود بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ بھی انہوں نے بڑا ڈینٹ ڈالا ہے ٹرمپ کی پاپولیرٹی کے اوپر. مڈ ٹرمز آپ کو پتہ ہے اراؤنڈ دا کارنر ہیں. دیکھیں مڈ ٹرمز تو گزر جائیں گے عمران، لیکن میں یہ بھی پریڈکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میرا انالیسز ہے کہ زائنسٹ لابی جو ہے وہ بھی ایک اوور ڈرائیو میں جائے گی اس کے بعد. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایپیک ہے اور جو ان کے وہاں پر ڈائنامکس ہیں، جس طرح وہ ان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر امبیڈ ہوئے ہوئے ہیں، میرے خیال میں ایک میسو پش آئے گی آفٹر دا مڈ ٹرمز میں. سر بڑی جو چیزیں ہیں نا وہ بلیک اینڈ وائٹ آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ کیا ڈائنامکس آ رہی ہیں، بساط کس طرح بچتی ہے. اس کے بعد زائنسٹ لابی جو ہے وہ گیو اپ کرنے والی نہیں ہے، ان کو اپنا ایگزسٹینشیل کرائسس نظر آ رہا ہے، اور انہوں نے تو اوور ڈرائیو میں جانا ہے، اور وہ فل کوشش کریں گے کہ وہ دوبارہ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ جو ہے اس کو سٹارٹ کریں. دوسری بات جو آپ نے کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی ڈائنامکس کس طرح ری ارینج ہوں گے اور کیا ڈائنامکس ایمرج کریں گے. جی سی سی میں عمران میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جو ہے نا ڈائنامکس چینج ہونے والے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل ہم دبئی کا ایگزامپل لے لیتے ہیں، جن کو سب سے زیادہ مار پڑی ہے اس پوری سچویشن کے اندر. اس کے بعد میرے خیال میں سیکنڈ نمبر پہ کویت وغیرہ کو اچھا خاصا دھچکا پہنچا ہے. دیکھیں یہ جی سی سی جو ساری کنٹریز ہیں نا عمران، وہ پچھلے 2-3 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آئل کی جو ڈپینڈنسی ہے نا اپنی اکانومی کو، اس سے موو آن کریں. وہ اگلے 10-15-20 سال کی پلاننگ کر رہے تھے، اس کو اپنی جو اکانومی ہے اس کو بیسکلی ری الائن کر رہے تھے. ایک نیا ویژن جو تھا وہ سعودی عربیہ کا بھی تھا، ایک نیا ویژن جو تھا وہ یو اے ای کا بھی تھا. اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، اسپیشلی یو اے ای. جو یو اے ای کا سٹیٹس تھا نا ایز اے سیف ہیون، ایز اے فائنینشیل ہب، ایز اے سیکیور لوکیشن جہاں پر آپ آ کے، اب دیکھیں بہت سے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو دبئی میں آپریٹ کرتے ہیں اور ان کو بڑی فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں. وہ جو ان کا جو سیکیورٹی کا جو تھا نا معراج، وہ جو ببل برسٹ ہوا ہے نا عمران، وہ اتنے آسانی سے واپس نہیں آئے گا. آپ کو پتہ ہے یہ سارے کے سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو انٹرنیشنل جو کنسلٹنگ فرمز ہوتی ہیں، وہ تو اپنا دانا پانی اس چیز کے اوپر بناتی ہیں کہ وہ رسک انالیسس کرتے ہیں، جیو پولیٹیکل رسک انالیسس کرتے ہیں، اور وہاں پہ بڑے لائق لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کیا اگلے 10-15-20 سال کا خاکہ نہیں کھینچیں گے کہ یار یہ تو ایریا ہے، یہ تو بڑا انسیکیور ہے ان دا لانگ ٹرم اور ان دا شارٹ ٹرم. تو اس کی وجہ سے ایک میسو جو ہے نا ایک خلا پیدا ہوگا سیکیورٹی کا. اور آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پاکستان ول پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا ایمرجنگ سیکیورٹی ڈائنامکس. اور اس میں بہت امپورٹنٹ جو ہوگا کہ جو پرانے جو فرکشنز چل رہی ہیں، اور اس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا عمران، جو فرکشن بٹوین سعودیہ اینڈ ٹرکی، یہ بھی جو ہے نا ہسٹوریکل جو ان کا بیگیج ہے، ان کو اتار کے پھینکنا پڑے گا. ان کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ ود ان جی سی سی یا ود ان مڈل ایسٹ ایک اسپوائلر ہے. اس اسپوائلر کی جو ساری کی ساری جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس چیز پہ تھرائیو کرتی ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ کو انسٹیبل رکھنا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا سروائیول اور ان کی ڈومیننس جو ہے نا ان باقی سارے پلیئرز کی سیکیورٹی جو ہے نا اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی. اور جب تک ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی، جب تک یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو ریزالو کرنا پڑے گا، ایران انکلوڈڈ. اور وہ بھی آپ نے اچھا پوائنٹ دیا ہے، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو نا سمجھتے ہیں کہ بس یہ امپائر ہی ہے ان اٹ سیلف. ٹھیک ہے، بہت سی یہ باتیں ہماری شاید نہ چبھیں گی لوگوں کو، لیکن عمران اس سے آگے نکلنا پڑے گا. پاکستان کا رول ایز اے میڈیٹر، یہ نہ آپ سمجھیں کہ یہ نہ ایران کی سچویشن کے بعد نہ یہ فزل آؤٹ کر جائے گا. اس کے بعد پاکستان کا رول مڈل ایسٹ اور جی سی سی میں انکریز کرے گا، اور زیادہ انکریز کرے گا، ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر، ایز اے اسٹیبلائزر. پاکستان جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اب آگے جا کے ہر نیوز میں، ہر جو سچویشن ہے اس میں پاکستان ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کرتا ہوا نظر آئے گا. بس میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ سے کہ خدا کے لیے کوئی انٹرنل جو ہمارے اکنامک ایشوز ہیں اور انٹرنل جو فریکچرز ہیں ان کے اوپر بھی ذرا اسی طرح توجہ دیں، ان معاملات کو بھی ریزالو کریں.
اور پاکستان کو ایک نا ہب بنائیں ایک انویسٹمنٹ کا. یہ جو جتنے بھی ڈائنامکس وغیرہ آپ نے ریزالو کیے ہیں اس میں سے یار کوئی پازیٹیوٹی نکلنی چاہیے, پاکستان کو کوئی فائدہ ہو. تصویریں کھینچواتے رہتے ہیں ہم ہر جگہ پہ, اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کریں یار, کوئی ہمارا بھی کوئی ذرا کوئی فائدہ ہو. کیوں عمران؟ زبردست سر یار, آپ نے بڑا اچھا کنکلوڈ آئی تھنک کر دیا. مجھے اس پہ کوئی وہ کنکلوژن کی ضرورت نہیں. تو میں اپنی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں. آج کل ہمارے یوٹیوب چینل پہ کافی کامنٹس آ رہے, ہمارا ایک مشرقی ہمسایہ ملک ہے, ادھر سے ہمیں گالیاں شالیاں بھی کافی ملتی رہتی ہیں. بڑی تو آگ کوئی لگی ہوئی نہیں, ہاں بڑی ان کو آگ لگی ہے. دیکھیں ہم ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں انڈیا نے جارحیت کی ہے پاکستان پہ, لیکن ہم ان کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ پیس ڈائلاگ ہو, خطے میں امن آئے. لیکن خیر میں جو بات کر رہا تھا کہ ہم وی وڈ ریئلی اپریشیٹ فیڈ بیک فرام آر آڈینس. اور انشاءاللہ فرائیڈے کو جب اسلام آباد اکارڈز کی سائننگ کے بعد شہریار اور میں ایک اور اسپیشل اپنا پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ لے کے آئیں گے. اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ میرے اور شہریار کے چہروں سے تھوڑے شاید بور ہو گئے ہوں, تو ہم اور ایکسپرٹس کو بھی بلائیں گے. تو ہم ایک نیا فارمیٹ انٹروڈیوس انشاءاللہ کریں گے. اس پہ ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ کسی ایپیسوڈ میں شہریار ایک ایکسپرٹ کو انٹرویو کریں گے, کبھی میں کسی ایکسپرٹ کو انٹرویو کروں گا, اور ہم یہ جو ہم دونوں کا ایک ہے یہ تو ہم سلسلہ ایپیسوڈز کا جاری رہے گا. بہت شکریہ شہریار, انشاءاللہ پھر تھینک کرتے ہیں یو نیکسٹ ایپیسوڈ ان 2 days. تھینک یو.